جی السلام علیکم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं हूं जवेरिया असलम और आज मेरे साथ मौजूद हैं सर जुल्फिकार अली. Currently he is working as a professor at King Abdul Aziz University, Jeddah, Saudi Arabia, and he is an English language instructor certified by the University of Oxford, United Kingdom. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम. बेटी आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. सर, सिंस यू आर वर्किंग इन द किंगडम, तो मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी. बिफोर कमिंग टू सऊदी अरेबिया मेरे पापा की कई जगह पर सिलेक्शन हुई, लेकिन पापा बताते हैं कि दादी माँ ने उनको अलाउ नहीं किया था कहीं जाने पे. वो हमेशा से कहती हैं कि अभी कहीं जाना है तो हजूर की नगरी जाना है. तो सर, वुड यू लाइक टू शेयर कि आपने सऊदी अरेबिया आने का डिसीजन कैसे लिया? जी मैं 1999 में मेरी सिलेक्शन हो गई थी पाकिस्तान में एज लेक्चरर इन BPS 17. तो माशाल्लाह. 99 से 2002 तक मैंने सर्व किया है पाकिस्तान में एज लेक्चरर इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो बिल्कुल. उसके बाद वो पाकिस्तान की टीचिंग कोई एनरिचिंग एक्सपीरियंस नहीं था. वही लेक्चरिंग थी, वही एक डेली रूटीन के अर्ली मॉर्निंग निकलना कॉलेजेस, वैसे ही वहाँ से एकेडमीज, और वो लेक्चर डिलीवर करते करते फीलिंग ये डेवलप हुई रही है. तब्दीली लानी चाहिए, किसी एक डिफरेंट कल्चर में जाना चाहिए और डिफरेंट कल्चर के एजुकेशन सिस्टम को ट्राई करना चाहिए. तो फिर मैंने किंग खालिद यूनिवर्सिटी अबहा अप्लाई किया, वहाँ पर मेरी सिलेक्शन हो गई. तो फिर एक डिफरेंट सिनेरियो में मैं आ गया. तो डेफिनेटली सऊदी अरब आने के मेरे दो ऑप्शंस थे, मेरे लिए दो हदफ थे. एक हदफ तो यही था कि एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जाके तो डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम में बैठा जाए और वहाँ से कुछ एक्सपीरियंसेस किए जाएं, कुछ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कुछ पर्सनल डेवलपमेंट एक डिफरेंट कल्चरल पर्सपेक्टिव से किया जाए. और दूसरा डेफिनेटली दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये था कि हरमैन के करीब हैं, तो यहाँ पे आप सऊदी अरब में आपके लिए इजी रहता है कि आप हरम मक्की में जा सकते हैं, आप हरम मदनी में बड़े इजीली आप जा सकते हैं. तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज से 18-20 साल पहले यहाँ आया और तब से यहाँ सर्व कर रहा हूँ. जी सर, किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी आपके लिए क्या है, क्या मायने रखती है आपके लिए? और आपने इस इंस्टीट्यूशन में सिर्फ पढ़ाया या आप, जी आपने पढ़ाया भी, ऑब्वियसली सीखा भी, तो आपको क्या लगता है कि इस एक्सपीरियंस को पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल कैसे बनाया जा सकता है? जी किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी, आज जो मेरा प्रोफाइल आपने पढ़ के सुनाया है शुरू में, ये सारे का सारा प्रोफाइल मेरा किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी ने ही बनाया है. मैं यहाँ एज एन ऑर्डिनरी टीचर आया था और आज मैं टीचर ट्रेनर हूँ, तो किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी की वजह से. मैं अगर आज प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट हूँ तो किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी की वजह से. किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट ने कुछ कोर्सेज मुझे करवाए. एक ग्रुप ऑफ टीचर्स इन्होंने सिलेक्ट किया और उनको इन्होंने प्रोफेशनल बेसिस पर खुद रिसोर्सेज हम पर सर्व करके हमें इन्होंने डेवलप किया. तो मैं उन लकी 20-25 टीचर्स में से हूँ जिनको ओवर द इयर्स किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी ने मुझे डेवलप किया. अभी अल्हम्दुलिल्लाह इन 18-20 सालों में मेरी कोई डेड रूटीन नहीं रही कि मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी जाता हूँ, लेसन पढ़ाता हूँ और घर आ जाता हूँ. ऐसा नहीं है. मेरा क्लासरूम एक्सपोजर भी रहा. मैंने 5 साल प्रोफेशनल डेवलपमेंट यूनिट में काम किया. मैंने एज क्लासरूम ऑब्जर्वर काम किया. मैंने एज टेस्टिंग एंड करिकुलम यूनिट में काम किया. और करंटली मैं इनकी जो कमेटी है, एकेडमिक काउंसलिंग कमेटी, मैं उसका मेंबर हूँ.
تو مجھے ایک ویرائٹی آف ایکسپیرینسز سے ایکسپوز کیا کنگ عبد العزیز یونیورسٹی نے. میں کریکولم ڈیزائننگ ہو، ٹیسٹ رائٹنگ ہو، ٹیسٹ ریویو ہو، پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہو، ماشاء اللہ. ٹیچر ٹریننگ ہو، کلاس روم ایکسپیرینس ہو، کلاس روم پریکٹس ہو، تو کنگ عبد العزیز یونیورسٹی نے مجھے ایک ویرائٹی آف ایکسپوجرز دیا ہے. تو میں ان 18-20 سالوں میں صرف کلاس روم تک محدود نہیں رہا، میں مختلف یونٹس کا ممبر رہا اور ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں کام کرتا رہا. تو اس وجہ سے جو میرا اس وقت آپ نے پروفائل پڑھا ہے وہ سارے کا سارا میرا کنگ عبد العزیز یونیورسٹی نے ہی ڈیولپ کیا ہے. بالکل سر. سر جو سعودی عربیہ میں پاکستانی فیملیز رہتی ہیں ان کے بچے پاکستانی بورڈ سے ہی ایسوسیٹڈ ہیں. بہت ریئر کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سعودی کریکولم پڑھیں. تو being Pakistani students in Saudi Arabia, we are connected to our Pakistani education system. تو اس لیے مسلسل باتیں بھی چلتی رہتی ہیں اس پر. تو سر جو تھرو آؤٹ دا پینڈیمک کووڈ-19 جو سچویشن رہی ایجوکیشن کی اور جس طرح سے ایگزامس لیے گئے، تو سر آپ اس ساری سچویشن کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اینڈ اسمارٹ سلیبس انٹروڈیوس کروایا گیا لیکن اس کے باوجود بھی آؤٹ آف سلیبس کوشچنز دیے گئے. تو سر آپ کو کیا یہ نہیں لگتا کہ یہ اسٹوڈنٹس کا رائٹ ہے کہ ان کو ود ان دا سلیبس ہی ٹیسٹ کیا جائے؟ آلدو کوشچن پوچھنے کے ویز کو ڈفرینٹ کیا جا سکتا ہے، کوشچن کو مولڈ کیا جا سکتا ہے ڈفرینٹ ویز میں، لیکن آؤٹ آف سلیبس کوشچنز دینا یہ تو بالکل انجسٹس ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. سر تو آپ پلیز اس ساری سچویشن پر روشنی ڈالیے. جی بالکل ٹھیک ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کے سوال کے 3 حصے ہیں. سب سے پہلا حصہ جی تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے، جو ہمارے یہاں سعودی عرب میں رہنے والے جو ہمارے حضرات ہیں ان کے لیے چونکہ اور کوئی راستہ نہیں ہے تو پاکستانی نظام تعلیم میں ہی جانا پڑتا ہے. میں اگر پاکستانی نظام تعلیم کی بات کروں تو مجھے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ پاکستان کے ماہر تعلیم پیشہ ورانہ تربیت رکھتے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. اس میں مجھے کوئی مذائقہ نہیں اعتراف کرنے میں کہ بہترین ذہین ہمارے ماہر تعلیم پاکستان میں بیٹھے ہیں. لیکن جیسا کہ میں آپ کا سیشن منیر صاحب کے ساتھ لاسٹ ٹائم ہوا وہ میں سن رہا تھا، اس میں ایک بڑی اچھی بات یہ ہوئی کہ وہاں بات کی گئی سینس آف نیشنلزم کی. پرابلم یہ ہے کہ سینس آف نیشنلزم کم ہے یا نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے ساتھ پرابلمز جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے. اگر میں پاکستان کے نظام تعلیم کی بات کروں تو میں نے بچپن میں 3 یا 4 کلاس کی کسی اردو کی کتاب میں اونٹ پر ایک کہانی تھی جس میں ایک فقرہ تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے. جب اونٹ پر کہانی تھی تو کہانی کے اینڈ پر یہ ایک کہاوت پیش کی گئی کہ اونٹ سے منسلک ایک کہاوت بھی ہے کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سی دی. تو اس وقت تو مجھے سمجھ کوئی نہ آئی کہ اس کہاوت کا کیا معنی ہے کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سی دی. اب جب یہ ہمارے انٹر اور میٹرک کا رزلٹ اناؤنس کیا ہے، ڈکلیئر کیا ہے، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ 3 یا 4 کلاس میں جو کہاوت پڑھی تھی اس کا اصل میں معنی کیا ہے. اگر میں اپنے اس میٹرک اور انٹر کے جو رزلٹ اناؤنس کیا ہے اس کی پالیسی اور ان کی ڈیسیژن میکنگ کی اگر میں بات کروں تو کسی شاعر کی زبان سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ٹیسٹنگ کے بغیر، اسیسمنٹ کے بغیر بچوں کو پاس کیا گیا، اسیسمنٹ اور ٹیسٹنگ کے بغیر اسٹوڈنٹس کو جو ہے پروموٹ کیا گیا، کسی ایک سبجیکٹ کی بیس پر کسی دوسرے سبجیکٹ کو گریڈ کیا گیا. تو میں ان جو ڈیسیژن میکرز ہیں، جو ایڈوائزرز ہیں، جو وزیر اور مشیر ہیں، میں ان کی خدمت میں یہ ایک شعر پیش کرتا ہوں. شمار اس کی سخاوت کا کیا کریں
شمار اس کی سخاوت کا کیا کریں وہ شخص چراغ بانٹتا پھرتا ہے چھین کر آنکھیں. واہ سر. شمار اس کی سخاوت کا کیا کریں وہ شخص چراغ بانٹتا پھرتا ہے چھین کر آنکھیں. بچوں سے آنکھیں چھین لیں، بچوں سے بصیرت چھین لی، اور بچوں کو چراغ بانٹ دیے گئے نمبروں کی شکل میں. دوسری جو آپ نے بات کی ہے سمارٹ سلیبس کی، تو پاکستان کے جو ماہرین ہیں تعلیم کے، انہوں نے ٹرم تو بڑی اعلیٰ قسم کی ایجاد کر لی، الفاظ اپنے معنی کھو دیتے ہیں جب ان کو ان کے حقیقی پیرائے میں جا کر امپلیمنٹ نہ کیا جائے. سمارٹ سے قطعاً بھی یہ مراد نہیں کہ آپ کوئی شارٹ کٹ راستہ اختیار کریں. سمارٹ کا کبھی بھی یہ مطلب نہیں کہ آپ ایک پوری 9th یا پوری فرسٹ ایئر کا ایگزام ہی نہ لیں. سمارٹ کا قطعاً بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ بغیر ٹیسٹنگ کے بچوں کو پروموٹ کر دیں. سمارٹ کا مطلب کیا ہے؟ سمارٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا جو ریوبرک ہے، یو ری ڈیزائن یور ریوبرک، آپ modify your assessment criteria, replace your existing rating scales to the new ones. آپ continuous assessment میں چلے جائیں، آپ formative اور summative assessment میں چلے جائیں. میں عرض کرتا چلوں کہ امتحان نہ لینے کا کوئی جواز نہیں تھا. سمارٹ سلیبس کا مطلب امتحان نہ لینا قطعاً بھی نہیں ہے. ابھی میں عرض کرتا چلوں، فیڈرل بورڈ کا جو فیڈرل کا تعلیمی بجٹ ہے وہ 108 ارب، پنجاب کا 442 ارب، سندھ کا 277 ارب، کے پی کے کا 233 ارب، بلوچستان کا 90 ارب، گلگت بلتستان کا 1 ارب اور آزاد کشمیر کا 3.2 ارب روپے. یہ ہمارا تعلیمی بجٹ ہے. یہ کل ملا کے 1153 ارب روپے کا یہ بجٹ تعلیم پر ہمارے پاکستان کا بنتا ہے. اس 1153 ارب روپے کے بجٹ میں یہ لوگ اپنے کالجز کو، یونیورسٹیز کو، سکولز کو کوئی ایک سسٹم نہیں دے سکے، کوئی ایک سافٹ ویئر یہ لوگ نہیں دے سکے. یہ فارمیٹیو اسیسمنٹ جو بچوں کی کالج، سکول اور یونیورسٹی لیول پر ہوتی ہے، یہ اس کو چینلائز نہیں کر سکے، یہ گوگل شیٹس نہیں بنا سکے، یہ گوگل لنکس نہیں بنا سکے، یہ اپنے اداروں میں کمیونیکیشن ڈیولپ نہیں کر سکے. یہ جو 1153 ارب روپے کا بجٹ ہے، یہ کاروں میں گیا، یہ ٹی اے ڈی اے میں گیا، وہ ان کے ہوٹلوں میں سٹے میں گیا، وہ لاہور سے اسلام آباد، ملتان بورڈ کا چیئرمین اسلام آباد، یہ میٹنگز میں گیا. باتیں دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. اور یہ بغیر ٹیسٹنگ کے یہ بچے ساری عمر کے لیے یہ ثابت نہیں کر سکیں گے کہ یہ جو انہوں نے گریڈز لیے ہیں وہ انہوں نے حقیقی محنت پر لیے ہیں. یہ ساری عمر کے لیے یہ بچے مفلوج کر کے رکھ دیے. ان بچوں میں وہ ایبلٹیز نہیں ہیں، اور اس کا حتمی اور سرکاری نتیجہ ایک آ چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور ہے، انہوں نے فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر کے یا اپنے کالجز کے جو ایڈمیشن ٹیسٹ اناؤنس کیا ہے، اس میں انہوں نے ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے انگلش، اردو، اسلامیات، پاکستان سٹڈیز کے کمپوننٹس رکھ دیے ہیں جو پہلے نہیں تھے. اگر آپ کا اپنے ملک کی ایک بڑی یونیورسٹی آپ کے بچے کی اہلیت پر سوالیہ نشان رکھتی ہے،
تو آپ اندازہ کریں کہ یہ بچے جب بیرونی دنیا یہ سرٹیفکیٹس لے کے جائیں گے تو ان کے لیے ثابت کرنا کتنا مشکل ہو جائے گا. جی تو سمارٹ سلیبس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ ایگزام ہی نہ لیتے. سمارٹ سلیبس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ کوئی شارٹ کٹ راستہ اختیار کرتے. سمارٹ سلیبس کا مطلب یہ تھا کہ آپ ایک سال میں کمپلسری سبجیکٹ کے ایگزام لے لیں. بوجھ کم کرنا ہے نا, پینڈیمک ہے, جی کرائسس ہے. ایک سال میں آپ کمپلسری سبجیکٹ کے ایگزام لے لیں, اگلے سال آپ الیکٹو کے لے لیں. اگر ایسا ممکن, یہ بہت ممکن تھا, یہ ڈیفینیٹلی ممکن تھا. آپ پارٹ 1 پارٹ 2 کی بجائے آپ دونوں کا کمپوزٹ لے لیں, سلیبس کو شارٹ کر لیں اور صرف وہ سلیبس آپ انکلوڈ کر لیں جو سلیبس بچوں کے لیے انتہائی ضروری ہے نیکسٹ یونیورسٹی اور کالجز میں جانے کے لیے. سکول کالج یا کالج یونیورسٹی کے گیپ کو فل کرنے کے لیے جس نالج کی ضرورت ہے, صرف وہی ایس ایل او آپ ریوائز کر کے اسی کے اوپر آپ ایگزام لے لیں. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ آپ 9th کے 9th میں لے لیتے, فرسٹ ایئر کے فرسٹ ایئر میں کیا صرف کمپلسری سبجیکٹس, سیکنڈ ایئر میں الیکٹو سبجیکٹس, تو یوں آپ کا وہ کمپلیٹ ہو جاتا. یہ ممکن نہیں تھا تو آپ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر دونوں کو کمپوزٹ کر کے انتہائی امپورٹنٹ جو ایس ایل اوز تھے ان کو ٹارگٹ کر کے آپ ری ڈیزائن کر لیتے اپنا کریکولم, اور جو نیکسٹ ہائر سٹیجز میں جانے کے لیے ضروری ہے وہ والا سلیبس آپ بچوں کو پڑھا دیتے. اب یہاں پہ ناکامی ہمیں 2-3 لیول پر ہوئی. ایک, کوئی سافٹ ویئر نہ دے سکے بچوں کو, جس کی وجہ سے فارمیٹیو اسیسمنٹ وہ مین سٹریم میں نہ آ سکی. دوسرا, ایگزام لیے بغیر بچوں کو پاس کر دیا. اور تیسرا یہ کہ سمارٹ سلیبس کے نام پر شارٹ کٹ اختیار کیا گیا. آپ کے سوال کا تیسرا حصہ تھا آؤٹ آف سلیبس کوسچن دینا. یہ شاید پاکستان کے تمام انسٹیٹیوشنز کا یہ خاصہ ہے کہ سٹوڈنٹ کے اس شعبے کو ٹیسٹ کیا جائے جس میں بچہ کمزور ہے. ہم اکثر انہی چیپٹرز میں سے سوال بنانا اپنا فخر سمجھتے ہیں جو ہم سلیکٹیو سٹڈی کرواتے ہوئے بچوں کو چھڑوا دیتے ہیں. ہم اسی میں سے, ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے, ہماری خواہش اور فطرت ایسی ہے کہ ہم بچے کی لرننگ اور اسکالرشپ کی بجائے اپنی لرننگ اور اسکالرشپ کو بیان کرنا ہم اپنا فخر سمجھتے ہیں. ہم طالب علم کو زچ کر کے, طالب علم کو ایک روبوٹ بنا کر, ایک سبمسیو کریچر بنا کر ہم فخر کرتے ہیں. طالب علم سوال نہیں اٹھا سکتا, طالب علم ٹیچر سے بات نہیں کر سکتا, طالب علم ٹیچر کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو نہیں کر سکتا. ٹیچر میں اور استاد اور طالب علم میں بہت بڑا گیپ ہے. تو آؤٹ آف سلیبس کوسچن دینا, یہ میں نہ صرف یہ کہ ایک غیر پیشہ ورانہ حرکت ہے, بلکہ میں اس کو غیر انسانی فعل بھی کہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ بیسک جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے, جو بیسک رول میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ٹیسٹنگ کا, یو کین ناٹ ٹیسٹ واٹ یو ہیو ناٹ ٹاٹ. یہ ایک سمپل سا رول ہے ٹیسٹنگ اور اسیسمنٹ میں. آپ نے اسٹوڈنٹ کو امپاور نہیں کیا, آپ نے اسٹوڈنٹ کو ریسورسفل نہیں بنایا, آپ نے اسٹوڈنٹ کو جو ریکوائرڈ بیک گراؤنڈ اور اس کی علم کو سولیڈیفائی کرنا تھا, آپ نے نہیں کیا. آپ ٹیسٹ کس چیز کا لے رہے ہیں, آپ آؤٹ آف سلیبس کیسے جا رہے ہیں. تو میں اس قسم کی حرکت کو بھی غیر پیشہ ورانہ اور غیر انسانی فعل سمجھتا ہوں, بلکہ میرے خیال میں تو ان لوگوں کو یہ خیال کرنا چاہیے تھا کہ ہم پینڈیمک میں گزر رہے ہیں, ہم پینڈیمک میں سے گزر رہے ہیں, ہم بچوں کو ریسورسز پرووائڈ نہیں کر سکے, ہم بچے کو پراپر گائیڈنس پرووائڈ نہیں کر سکے, ہماری منسٹریز,
ہمارا میڈیا یہ ایک عجیب قسم کی آنکھ مچولی کھیلتے رہے. اسکول کھل گئے اسکول بند ہو گئے, اسکول کھل گئے اسکول بند ہو گئے, ایگزام ہوگا ایگزام نہیں ہوگا, ایگزام ہوگا ایگزام نہیں ہوگا. اگر ہوتے یہ یہاں اس ملک میں تو یہ سارے جیل میں ہوتے, اور ان میں سے ایک دو کی گردنیں بھی اڑ چکی ہوتی کہ آپ نے یہ سارے بچوں کے ساتھ آپ نے تباہی پھیر دی ہے اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ لوگ محب وطن ہیں اس وقت تک جب تک ان کو کرسیاں نہیں مل جاتی. یہ اس وقت تک پاکستان 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 کریں گے جب تک ان کو اتھارٹی نہیں مل جاتی. جب یہ اتھارٹی مل جاتی ہے تو میں اپنے مصریوں کو اکثر کہتا ہوں, آپ تو 2000 سال پرانے, یعنی مصری میرے کولیگز ہیں, میں کہتا ہوں کہ آپ 2000 سال پرانے فرعون جو مرے ہوئے ہیں ان کی ممیز کو دریافت کرتے پھر رہے ہیں. آئیں پاکستان میں آپ کو زندہ فرعون دکھاتا ہوں جو کسی کی نہیں سنتے, جی اپنی ہانکتے ہیں. ہر شعبے میں کوئی نہ کوئی فرعون آپ کو ملے گا اور زندہ فرعون ملے گا. جی بیٹا. جی سر, یو لٹرلی میڈ می اسپیچلیس, اور بہت ہی پیارے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا. سر ابھی آپ نے انٹرنس ٹیسٹ کی بات کی تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو بورڈ, جو ہمارے انسٹیٹیوشنز میں اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس ہوتی ہے اس کو بورڈ اگنور کر دیتا ہے, اور جو بورڈ میں اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس ہوتی ہے اس کو آگے انسٹیٹیوشن اگنور کر دیتے ہیں. تو یعنی سر ایسا کیوں نہیں ہے کہ جو ہمارے فرسٹ ایگزامز ہوتے ہیں اسی پہ ریلائی کیا جائے؟ ہر انسٹیٹیوشن اپنا ایک انٹرنس ایگزام کیوں لینا چاہتا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, A Professional Learning Communities at Work. یہ ایک کتاب ہے, اس میں آتھر نے بیان کیا ہے کہ ٹیچنگ اور لرننگ ہے کیا. اس میں وہ کہتے ہیں the fundamental purpose of school, college, university is to ensure that all students learn at high level. اب ہمارے اسکول کالجز یونیورسٹیز اور جو ایف ایس سی میں جو بچے پروڈیوس کرتے ہیں, اب انٹری ٹیسٹ میں اگر وہ ہائی لیول انہوں نے اچیو کیا ہوتا ایف ایس سی کے 2 سالوں میں تو پھر وہ انٹری ٹیسٹ کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی. اگر انٹری ٹیسٹ جو لے رہے ہیں اگر اس کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایف ایس سی ایٹ سٹیک ہے, اس میں لوپ ہولز ہیں. نمبر 2, جو آپ انٹری ٹیسٹ لیتے ہیں کیا اس کا فارمیٹ وہی ہے جس فارمیٹ پر آپ نے بچوں کو 2 سال تیار کیا؟ ایف ایس سی میں سارے کا سارا میمورائزیشن ہے. جب آپ انٹری ٹیسٹ لے کے جاتے ہیں تو وہاں پر انفرنس ہے, ڈیڈکشن ہے, وہاں پر ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز ہیں. یہاں میمورائزیشن ہے, ایف ایس سی میں میمورائزیشن لوور آرڈر تھنکنگ سکل ہے, انتہائی لوور آرڈر تھنکنگ سکل ہے. آپ پھر دوسری بڑی بات میں عرض کرتا چلوں کہ وہ جو انٹری ٹیسٹ ہے کیا وہ انہی کتابوں میں سے ہی اخذ کیا جاتا ہے جو آپ 2 سال پڑھاتے ہیں؟ نہیں, وہ انڈین آتھرز کی جو ہائر لیول کی بی ایس اور ایم ایس لیول کی جو کتابیں ہیں, اور وہ بھی انڈین آتھرز کی, میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, یہ ان کی کتابوں سے کاپی کر کے انٹی ٹیسٹ بنائے جاتے ہیں. اگر وہ انڈین آتھرز کی کتابوں سے آپ کاپی کر کے انٹری ٹیسٹ لے رہے ہیں تو آپ ایف ایس سی کا سلیبس تبدیل کر دیں, وہی کتابیں آپ بچوں کو ایف ایس سی میں آپ یعنی پڑھائیں. آپ انہی ڈیڈکشن, انفرنس, ریزننگ, کوسچننگ, ڈیبیٹنگ, آرگیوئنگ جو ایجوکیشن کا اصل مقصد ہے وہ آپ ایف ایس سی میں امپلیمنٹ کریں. ایف ایس سی میں یہ بچے کو رٹو طوطا بناتے ہیں, اور انٹری ٹیسٹ میں صرف اور صرف اسٹوڈنٹس کو روکنے کے لیے صرف ہمارے پاس کالجز نہیں ہیں, یہ ہماری حکومتیں کالجز یونیورسٹیز اسٹیبلش نہیں کر سکی. جس اعتبار سے پاپولیشن بڑی ہے اس اعتبار سے یہ کالجز کو بڑھا نہیں سکے. تو کیا کر رہے ہیں, یہ انٹری ٹیسٹ کی شکل میں اس کو آپ روک دیں. اور انٹری ٹیسٹ بھی کئی قسم کے ہیں. اگر آپ انجینئرنگ کی بات کریں تو کوئی ادارہ این ٹی ایس کا ٹیسٹ لے رہا ہے, کوئی ادارہ اپنا ٹیسٹ لے رہا ہے, کوئی ادارہ جو ہے وہ کسی اور سائٹ پہ جا رہا ہے. وہ اب ایم ڈی کیٹ, وہ ای کیٹ بچے علیحدہ سے دیتے ہیں. کچھ یونیورسٹیز کا اپنا بنا ہوا انٹری ٹیسٹ ہے, کچھ یونیورسٹیز بچوں کو این ٹی ایس کی طرف بھیج رہے ہیں. یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟
یہ صرف اس وجہ سے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, وہ بہت بڑا گیپ ہے یہ انٹری ٹیسٹ میں اور ایف ایس سی میں, اور اس گیپ کو فل کرنا چاہیے, ان کو کریکولم کو ری ڈیزائن کرنا چاہیے اور ان کو پھر سے دیکھنا چاہیے. بالکل جی بیٹا. سر, ہمارے سسٹم میں ایجوکیشن کریکولم کو ریگولر بیسس پر کیوں ریوائز نہیں کیا جاتا, اینڈ آپ کی نظر میں ایجوکیشن کریکولم کو ریگولر بیسس پر ریوائز کرنا کتنا ضروری ہے؟ جی بالکل, میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, کریکولم کو ریوائز کرنا انتہائی ضروری ہے. میں یہاں کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں گزشتہ 13 سال سے سرو کر رہا ہوں, اور ان 13 سالوں میں آپ یقین کریں گے کہ تقریباً ہر سال کریکولم ریوائز ہوتا ہے. ان 13 سالوں میں میں نے انٹریکشنز ایکسیس پڑھائی ہے, ہیڈ وے پلس پڑھائی ہے, اس کے بعد انگلش ان لمیٹڈ پڑھائی ہے, اور آج کل یہاں پہ ان لاک سیریز چل رہی ہے. یعنی میرے اس 13 سالہ سٹے کے دوران میں نے 4-5 مختلف جو پبلشرز کی بکس ہیں وہ میں نے پڑھائی ہیں. کچھ کیمبرج یونیورسٹی پریس کی ہیں, کچھ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی ہیں. پاکستان میں ابھی ریسنٹلی مسٹر چپس کو ختم کیا ہے. میرے ابا نے مسٹر چپس پڑھا تھا, میں نے مسٹر چپس خود پڑھا, پھر میں نے 10 سال مسٹر چپس پڑھایا بھی, اور آپ حیران ہوں گے کہ میرے بیٹے اور میری بیٹی نے بھی ایف ایس سی میں مسٹر چپس کو پڑھا ہے. یہ ان لوگوں کی قابلیت پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. میں جس ملک میں بیٹھا ہوں یہاں 13 سالوں میں 5 دفعہ بکس تبدیل ہو گئیں. اصل میں ہے کیا؟ یہ ہے اصل میں آپ کی رائٹ سائیکالوجی, یور کمٹمنٹ ٹو دا نیشن, یور ڈیڈیکیشن ٹو یور پروفیشن. اور دوسری بڑی چیز کیا ہے؟ پاکستان میں کنٹرول, مانیٹرنگ, چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام نہیں ہے. یہاں پر میں عرض کرتا چلوں کہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن, ایک ہوتی ہے ایکڈیمکس. ہمارے پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو کنوینئنس کو ایکڈیمک ایکسلنس پر ترجیح دی جاتی ہے. میں اس کی مثال یوں پیش کرتا ہوں. ایکڈیمک جو ایڈمنسٹریٹو کنوینئنس کیا ہے؟ صبح 8 بجے کلاس ہے, کالج کھلنا ہے, 8 بجے ٹیچر کلاس میں ہونے چاہیے. 9 بجے فزکس کی کلاس ہے, فزکس کا ٹیچر 9 بجے کلاس میں ہونا چاہیے. یہ ایڈمنسٹریٹو کنوینئنس ہے. میں نے ہر گھنٹے بعد پیریڈ چینج کرنا ہے, وہ بیل والے کو بیل بجانی چاہیے. ایکڈیمک ایکسلنس, کلاس روم کے اندر کیا ہو رہا ہے, اٹس نان آف مائی بزنس. اس کے لیے ان کے پاس کوئی فارمیٹ نہیں ہے. میری ہر سال 2 دفعہ کلاس آبزرو ہوتی ہے. پاکستان میں کالج یونیورسٹی کے ٹیچر سے کہنا تمہاری کلاس آبزرو ہوگی فار کوالٹی ایشورنس, تو وہاں قیامت برپا ہو جاتی ہے. وہاں کوئی بندہ تیار ہی نہیں ہوگا. ہمارے یہاں پیئر آبزرویشن, ان اناؤنسڈ آبزرویشن, فارمل آبزرویشن, انفارمل آبزرویشن, ان اناؤنسڈ آبزرویشنز, اناؤنسڈ آبزرویشنز, بز آبزرویشنز. 10 قسم کے سپروائزرز ہیں جو میں سپروائز کرتے ہیں. یہ اس وقت ہو جب آپ کے اندر سینس آف نیشنلزم ہو, ڈیڈیکیشن ٹو یور پروفیشن ہو, اور رائٹ سائیکالوجی ہو, اور ریئل انٹینشنز ہوں. جب آپ کے پاس یہ سب کچھ نہیں تو پھر وہی کچھ ہے جو آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے. اصل میں ہونا کیا چاہیے؟ امپروومنٹ جو آپ کہہ رہی ہیں کریکولم میں, یہ ایک سائیکلک پروسیس ہے امپروومنٹ کا. اس میں کیا ہے؟ فرسٹ آف آل یو گیدر ایویڈنس آف کرنٹ لیولز. بورڈ نے ریزلٹ اناؤنس کر دیا, اس کا انالیسس کریں, اس کا ڈیٹا کلیکٹ کریں کہ اس وقت کرنٹ لیول کیا ہے. پھر کیا ہے کہ ڈیولپ اسٹریٹجیز ٹو بلڈ آن اسٹرینثس اینڈ ایڈریس دا ویکنیسز. یہ کام کبھی پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتا. تھرڈ سٹیپ ہے implement these strategies and ideas. چوتھا سٹیپ کیا ہے؟ analyze the impact of changes, what went well, what did not go well. اور پھر کیا ہے آخری سٹیپ؟ apply new knowledge in the next cycle. دنیا کے کریکولم اس سائیکلک پروسیس پر عمل کرتے ہوئے
रीडिजाइन किए जाते हैं। क्लासरूम इंस्ट्रक्शन को जॉब मार्केट के साथ लिंक अप किया जाता है। जॉब मार्केट की रिक्वायरमेंट के एतबार से करिकुलम को रीडिजाइन रिविजिट किया जाता है और क्लासरूम को रियल लाइफ के साथ कनेक्ट किया जाता है। दूसरे मुल्कों में मैं बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। दूसरे मुल्कों में जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, पैसे के एतबार से नहीं, तालीम के एतबार से, their education systems offer careers. On the other hand, our education system offers jobs. बिल्कुल सर, बिल्कुल। दूसरे जो मुल्क हैं वो बच्चों को फ्यूचर करियर के लिए तैयार करते हैं, वो बच्चों को करियर देते हैं। हमारे यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो जॉब्स प्रोवाइड करता है। ये एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की यहाँ पे सिस्टम जो है वो चल रहा है। एक और चीज है कि इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आ रही। इम्प्रूवमेंट के लिए एजुकेटर्स में कोलैबोरेशन चाहिए। जितने एजुकेटर्स हैं तरक्की याफ्ता ममालिक में, जितने यूनिवर्सिटीज के एजुकेशन के डिपार्टमेंट हैं, उनको स्कूलों और कॉलेजों के साथ लिंक किया गया है। जो थेरीज एमए एजुकेशन करने वाले, एमएस एजुकेशन करने वाले, बीएड करने वाले, एमएड करने वाले तालिब इल्म जो थेरीज यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, वो स्कूलों और कॉलेजों में जाके अप्लाई करते हैं। जो स्कूल्स और कॉलेजेस की पॉलिसीज हैं, ये बच्चे और ये जो डीन्स और वाइस डीन्स हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के, वो उनके इन्फ्लुएंस में होते हैं। वो उनको एडवाइस करते हैं कि आप उसको रीडिजाइन करें, रिविजिट करें। अब क्या है कि दूसरे मुल्कों में जो यूनिवर्सिटीज में डीन्स और वाइस डीन्स हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, वो स्कूलों और कॉलेजों के साथ इंटरलिंक्ड हैं, इनमें स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है। हमारे यहाँ पर कम्युनिकेशन क्या है? एक इदारा दूसरे इदारे को पैगाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू दे रहा है, एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर को पैगाम दे रहा है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इर्रेस्पेक्टिव के कोई बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपन मीडिया में करने वाली है या नहीं, ये हमारे कौमी मफाद में बात है या नहीं, तो ये कम्युनिकेशन नहीं है। अब ये जो पेंडेमिक में इन्होंने बच्चों के साथ तबाही फेरी है, इसमें होना क्या चाहिए था? करिकुलम रीडिजाइन करना चाहिए था। क्यों नहीं किया? इसलिए कि हम में कम्युनिकेशन नहीं। कम्युनिकेशन क्यों नहीं? हमारा शेयर्ड विजन नहीं। जैसे ही इमरजेंसी आई थी, जैसे ही ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था, यहां पर तो एक डिबेट स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। हमारा मीडिया, खवातीनो हजरात मियां नवाज शरीफ, खवातीनो हजरात बिलावल भुट्टो जरदारी, खवातीनो हजरात इमरान खान, खवातीनो हजरात वो फलाना फलाना फलाना। इस एजुकेशन की इमरजेंसी से बढ़कर कोई इमरजेंसी नहीं थी। प्राइम टाइम में मीडिया कैमरे लेके सियासतदानों के पीछे भागते फिर रहे थे, और इनके सांस फूली हुई थी और इनकी नसों में से और आंखों में से खून निकल रहा था कि खवातीनो हजरात तबाही हो गई, खवातीनो हजरात सियासत सियासत सियासत। किसी की तवज्जो मीडिया की इस तरफ नहीं गई कि हम डिबेट शुरू करें, पेंडेमिक है, ये क्या करने जा रहे हैं। जितने हमारे आला किस्म के माहिरीन तालीम थी, उनकी डिबेट शुरू हो जानी चाहिए थी, इनकी आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए था। मीडिया ने भी इसको सिर्फ इत्तला पहुंचाने तक एक इश्तहारी मीडियम के तौर पर काम किया, बस, इससे ज्यादा मीडिया का रोल नहीं है। दूसरी तरफ हमारे ये जो चेयरमैन बोर्ड्स हैं, जो इंटर कमेटी बोर्ड का चेयरमैन है, जो हमारी वजारतें हैं, जो हमारा HEC है, इनमें भी कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। इन लोगों में भी किसी किस्म की कोई पॉजिटिव, प्रोडक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन नहीं स्टार्ट हुई। ये जितने डिसीजन हुए हैं, ये यूनानिमस डिसीजंस हैं, ये कोई किसी की कंसल्टेशन लिए बगैर हुए हैं। हमारा अलमिया ये है कि मैं अगर लाहौर बोर्ड का चेयरमैन लग गया हूं, तो मैं तौहीन समझता हूं कि मैं अब गवर्नमेंट इदारे का एक 19वें 20वें स्केल का मेंबर होते हुए मैं किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी के एक आम से टीचर से मशवरा कर लूं
मैं तौहीन समझता हूं कि मैं बैरूनी दुनिया से माहिरीन तालीम को साथ लेके आऊं और मैं उनसे मशवरा करूं। मैं तौहीन समझता हूं कि पाकिस्तान में मौजूद यूनिवर्सिटीज में जो आला तालीम याफ्ता लोग हैं, जो माहिरान तालीम है, मैं उनको इकट्ठा करूं, उनकी मीटिंग करूं और मैं उनके सामने रखूं कि बताएं जी हम स्मार्ट सिलेबस कैसे तरतीब दे सकते हैं। तो ये जब पेंडेमिक में ये कुछ भी नहीं कर सके, मैं अक्सर एक बात करता होता हूं और ये बात मैं अक्सर कहता हूं कि 14 अगस्त को तराने गाना बड़ा आसान है, 23 मार्च को लंबी लंबी हवाएं छोड़ना बड़ी आसान बात है। हम हैं पाकिस्तानी, हम ये और हम वो, हम तो जीतेंगे और जीतेंगे। लेकिन याद रखिएगा, स्मूथ सीज डोंट मेक स्किलफुल सेलर्स। आपकी जितनी भी काबिलियत थी वो नॉर्मल डेज में उसकी असेसमेंट नहीं होनी थी। आप कितने काबिल हैं, आपकी कितनी विजन है, इसका इजहार इस पेंडेमिक के दौरान होना था। टाइटैनिक कितना मजबूत है, टाइटैनिक कितना खूबसूरत है, टाइटैनिक के अंदर कितने स्किलफुल सेलर्स हैं, इसका इन्हिसार उस वक्त तक नहीं कि जब समंदर खामोश है। इन तमाम चीजों का इजहार उस वक्त होना था जब वो आइसबर्ग से टकराया है। आइसबर्ग से टकराने के बाद अगर टाइटैनिक को कैप्टन ने बचा लिया है या नुकसान कम से कम हुआ है या कम लोग गर्क हुए हैं, तो वो कप्तान को मैं समझूंगा कि ये माहिर तालीम है। और वो कप्तान जो खुद भी मर गया और उसने 600-700 बंदों को भी मार दिया और इतना कीमती टाइटैनिक जहाज भी डुबो दिया, मैं कहां से मान लूं कि वो एक टैलेंटेड कप्तान है। तो आपके अंदर कितना विजन है, कितनी ताकत है, ये पता उस वक्त चलता है जब आप पर क्राइसिस आता है, जब आप इमरजेंसी में से गुजरते हैं। और मैं अक्सर कहता हूं, ये बात भी मैं अक्सर अपने बच्चों से कहता होता हूं कि ट्रू एजुकेशनल लीडर कौन है। इन अ सेलिब्रेशन यू लीड फ्रॉम द बैक, इन अ क्राइसिस यू लीड फ्रॉम द फ्रंट। और यहां जब क्राइसिस आया तो आप सब बैक में चले गए, आपको फ्रंट में आना चाहिए था, आप बैक में चले गए। जी बेटा। जी सर, मैं अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि किसी भी लेवल या किसी भी ग्रेड के करिकुलम को बनाने में कितना होना चाहिए, राइट? कितना, मतलब एक सेकंड सर, ये करने में स्टैंडर्ड, किसी भी ग्रेड के करिकुलम को बनाने में स्टैंडर्ड रूल्स क्या है रिगार्डलेस ऑफ एनी कंट्री? जी मैं अर्ज करता हूँ जी, करिकुलम एक बड़ा एक ब्रॉड टर्म है। इसमें बच्चे के लेवल के एतबार से स्टैंडर्ड्स सेट किए जाते हैं, उन स्टैंडर्ड्स पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हैं वो सेट किए जाते हैं, फिर उनके ऊपर रेटिंग स्केल जो है वो सेट किए जाते हैं। फिर ये कि इस करिकुलम को डिलीवर करने के लिए कौन सी मेथोडोलॉजी इख्तियार की जाएगी, कौन सी अप्रोच और टेक्निक्स यूज की जाएगी, कौन से रिसोर्सेज जो हैं वो इख्तियार किए जाएंगे। तो ये लेवल बाय लेवल, ग्रेड बाय ग्रेड जो है ये वेरी करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रूब्रिक क्या है, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है, रेटिंग स्केल क्या है, ये आज भी इन लोगों को पता ही नहीं कि ये हैं क्या और इनको सेट कैसे किया जाता है। अगर ये इन चीजों से वाकिफ होते तो ये कभी फिजिक्स की बेस पर इंग्लिश को और केमिस्ट्री की बेस पर उर्दू को ये ग्रेड ना करते, अगर इनको ये अंदाजा होता कि रूब्रिक क्या है। अभी मैं इसकी मिसाल यूं देता हूं, मसलन मैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचर हूं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में पैराग्राफ राइटिंग है। अब पैराग्राफ राइटिंग के कंपोनेंट्स क्या हैं? मिसाल के तौर पर कंटेंट है, वोकैबुलरी है, इसी तरीका से ग्रामर और मैकेनिक्स है। मैं ग्रामर और मैकेनिक्स की बेस पर कंटेंट को रेट नहीं कर सकता। इन्होंने फिजिक्स की बेस पर उर्दू को ग्रेड कर दिया है, केमिस्ट्री की बेस पर इन्होंने इंग्लिश को ग्रेड कर दिया है। तो अगर ये इन चीजों से वाकिफ होते तो कभी भी ये डिसीजन ना लेते। तो करिकुलम के लिए सबसे पहले तो आपको स्टैंडर्ड्स को सेट करना होगा, फिर इसी तरीका से आपको रेटिंग स्केल एस्टेब्लिश करने होंगे,
پھر آپ کو KPIs کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کو اسٹیبلش کرنے پڑتے ہیں. اور یہ جو آپ کا ریوبرک ہے یہ آپ کوئی بھی چیز پڑھانے سے پہلے آپ کو اسٹوڈنٹ کو دینا ہے. اسٹوڈنٹ دیکھے کہ یہاں پہ ہائی پرفارمنس میں اگر میں جانا چاہتا ہوں تو مجھے کس کرائٹیریا کو میٹ کرنا ہے, اگر میں لو کو. پھر اسی طریقہ سے یہ سیلف اسیسمنٹ ٹول بھی ہے, یہ جو ریوبرک ہے یہ ایک سیلف اسیسمنٹ ٹول بھی ہے. اسٹوڈنٹ اپنے کام کو خود بھی اسیس کر سکتا ہے, پیرنٹس بھی اپنے بچے کے کام کو اس یعنی ریوبرک پر اسیس کر سکتے ہیں. ہم یہاں سعودی عرب میں اور انگلینڈ میں جہاں میں پڑھا اور پڑھایا کچھ عرصہ, وہاں پر ٹیچنگ سٹارٹ ہی نہیں ہوتی تھی جب تک ریوبرکس نہیں بن جاتے تھے. یہاں ریوبرکس کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے. تو بہر صورت بہت اس میں یعنی کریٹیکل ایک سچویشن ہوتی ہے, اور کریکولم ڈیولپ کرنے سے پہلے جو ہمارے حالات ہوتے ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے. ہم جو گریجویٹ پروڈیوس کر رہے ہیں یہ 4 سال کے بعد مارکیٹ میں اس کو جانا ہے, تو کیا وہ ریکوائرڈ کمپیٹنسیز اس میں آئیں گی جس کو اسے استعمال کرنا ہے فیلڈ میں جا کے. تو یہ سارے کے سارے فیکٹرز کریکولم کو ڈیزائن کرتے ہوئے ذہن میں رکھنے ہوتے ہیں. جی سر, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کے ایپٹیٹیوڈ کو نوٹ کرنا بھی ضروری ہے کریکولم بنانے کے لیے. جی ڈیفینیٹلی. اب تو انسٹرکشنل ٹیکنیکس ایسی آ گئی ہیں کہ کریکولم کو ڈیزائن کرنے سے پہلے آپ اسٹوڈنٹ سروے کرتے ہیں, آپ اسٹوڈنٹ سیٹسفیکشن سروے کرتے ہیں, پھر اسی طریقہ سے اس سروے کی بنیاد پر آپ نیڈز انالیسس کرتے ہیں, نیڈز انالیسس کی بیس پر پھر آپ جو آپ کی مطلب ریکوائرڈ جو چینجز ہیں آپ ان کو لے کے آتے ہیں. یہ کوئی ایبرپٹ جو پروسیس نہیں ہوتا. ہم تو کریکولم کی بات کر رہے ہیں نا کہ اسٹوڈنٹس کے ایپٹیچیوڈ کو نظر رکھنا چاہیے, ڈیفینیٹلی رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ کلاس روم کے اندر بھی کچھ ارلی فنیشرز ہیں, کچھ لیزی اسٹوڈنٹس ہیں, تو آپ کو کلاس روم کے اندر بھی اسٹوڈنٹ کے لرننگ سٹائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایکٹیویٹیز کو ڈیزائن کرنا یہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے, اور ہم اس کو ڈیفرینشیٹڈ انسٹرکشن کہتے ہیں. اب وہ زمانہ کوئی نہیں رہ گیا کہ آپ یعنی لیکچرنگ کریں اور ون سائز فٹس آل, جس کو آتا ہے آئے, جس کو پڑھتا ہے پڑھے, ایسا نہیں ہے. ایک کلاس کے اندر اگر 30 بچے ہیں تو ٹیچر کو خود ڈیٹرمن کرنا ہے کہ ان میں سے ہر ایک بچے کا لرننگ سٹائل کیا ہے, اور ایکٹیویٹیز کو اس طریقے سے ڈیزائن کرنا ہے کہ ہر ایک طالب علم, ہر ایک لرننگ سٹائل جو رکھنے والا طالب علم ہے وہ ایکولی اس کلاس سے مطلب فائدہ اٹھائے. اس میں نالائق اور کم نالائق یا لائق بچے کی تمیز نہیں ہے. مکسڈ ابلیٹیز کلاس میں بھی ڈیفرینشیٹڈ انسٹرکشن آج کل چل رہی ہے. تو جہاں کلاس روم کے اندر اتنا فوکس ہے تو کریکولم کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ طالب علم ہمارا بیس ہے, ہماری الف سے لے کے یہ تک ہر چیز طالب علم کے ساتھ جڑی ہے. ہمیں ہر پالیسی بنانے سے پہلے طالب علم کو پڑھنا ہوگا, ہمیں ہر پالیسی کو ٹچ کرنے سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ ہمارے طالب علم کی ڈیمانڈ کیا ہے, اس کا رجحان کیا ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, اور اس کا لرننگ سٹائل کیا ہے. آپ طالب علم کو اگنور کر کے کوئی بھی تبدیلی مثبت طریقے سے نہیں لا سکتے. طالب علم ہمارا مستقبل ہے. مجھے کسی نے پوچھا تھا ایک دفعہ کہ آپ نے ٹیچنگ کیوں اختیار کی, کیوں آپ ٹیچنگ کرتے ہیں, تو میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ I love teaching because future steps into my classroom every day. او خدا کے بندو, اپنے بچوں سے پیار کرو, یہ طالب علم آپ کے اپنے بچے ہیں, ان بچوں کو سر آنکھوں پہ بٹھاؤ, ان بچوں کو مستقبل کے لیے تیار کرو, ان بچوں سے بھی پوچھو, ڈیسیژن میکنگ میں طالب علم کو شامل رکھیں. میں اگر چیئرمین بورڈ ہوتا تو میں بچوں کی ایک ریپرزینٹیو باڈی بناتا, اور میں اس ریپرزینٹیو باڈی کے ذریعے بچوں سے ان کی رائے لیتا. میری کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں آج بھی اسٹوڈنٹ سیٹسفیکشن سروے لیا جاتا ہے, اور ہر ماڈیول کے بعد لیا جاتا ہے, اور اس کی روشنی میں کریکولم کو بھی ری ڈیزائن کیا جاتا ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ مجھے 18-20 سال سعودی عرب میں رہتے ہوئے ہو گئے ہیں. میری جو آج بھی میری جو اسیسمنٹ ہے فائنل اینوئل
इवैल्यूएशन, उसका एक कंपोनेंट है स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन। मेरी जो एनुअल परफॉर्मेंस है उसकी रेटिंग के लिए देखा जाता है कि स्टूडेंट इससे कितने सेटिस्फाई रहे हैं। पाकिस्तान में तो इसका तस्वर शायद क़यामत वाले दिन भी ना हो। तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि कोई भी पॉलिसी तालिब इल्म को इग्नोर करके बनाई गई हो, मैं उसको कोई अहमियत नहीं देता, और मैं गुजारिश करूंगा अपने अरबाब इख्तियार से कि अपने तालिब इल्म की बात जरूर सुने और उस पर कान भी धरें। जी सर, मोस्टली देखने में आता है कि जो भी लोग टीचिंग प्रोफेशन में आते हैं वो बाय चॉइस नहीं आते। तो सर, बीइंग अ टीचर ट्रेनर, आप क्या समझते हैं कि ट्रेनर्स को या पॉलिसी मेकर्स को ऐसा क्या करना चाहिए कि जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में आ रहे हैं वो बाय चॉइस आए, मजबूरी के तहत जी ना आए? जी मैं अर्ज करता हूं जी। उसकी सबसे पहली वजह तो ये है, मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग जो आपको रिकमेंडेशन देता हूं, सबसे पहले टीचर की मुआशी हालत को बेहतर बनाएं। बिल्कुल। टीचर की तनख्वाह एक डॉक्टर, एक इंजीनियर के बराबर करें। इस शोबे में अट्रैक्शन पैदा करें। इस शोबे की तरबियत का एक खातर खा इंतजाम करें यूनिवर्सिटियों में। जब तक टीचर के घर में भूख है, जब तक टीचर की मुआशी हालत ठीक नहीं है, उस वक्त तक तालीम और आला तालीम का ख्वाब एक मजनू का ख्वाब ही होगा, किसी शैदाई का ही ख्वाब होगा, किसी होशमंद आदमी का ख्वाब ये नहीं होगा। अपने टीचर को एम्पावर करें मुआशी तौर पर, फाइनेंशियली उसको सपोर्ट करें। मैं बड़ी कदर की निगाह से देखता हूं, कुछ इदारे में जानता हूं, उन्होंने पेंडेमिक के दौरान भी टीचर्स को तनख्वाहें दे ही रखी। उनमें से एक इदारा ग्लोबल मोंटेसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट लाहौर में है, जिससे मैं मुंसलिक हूं, और अक्सर ट्रेनिंग्स में वहां पे उनके प्लेटफॉर्म से मैं देता रहता हूं। मैडम सैयदा असमत ज़हरा हैं जो उनकी सीईओ हैं। इसी तरीका से और भी कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं मैं जिनको जानता हूं। तो सबसे पहले टीचर की मुआशी हालत को बेहतर बनाएं। दूसरी बड़ी चीज ये है कि बेटा 3 किस्म के नॉलेज हैं जो हर टीचर के लिए जरूरी हैं तो बेशुमार, लेकिन उनमें से मैं 3 को ज्यादा फोकियत देता हूं। नंबर 1, कंटेंट नॉलेज। कंटेंट नॉलेज क्या है कि आप किस सब्जेक्ट को पढ़ाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इंग्लिश टीचर बनना चाह रहे हैं तो एमए इंग्लिश आप कर रहे हैं, ये आप कंटेंट नॉलेज ले रहे हैं, ये आपका कंटेंट नॉलेज है। दूसरे नंबर पर पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज क्या है कि आपने अपना सब्जेक्ट आसान बनाकर तालिब इल्म के सामने कैसे पेश करना है। तीसरे किस्म का इल्म है जिसको हम कहते हैं प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज से मुराद ये है कि टीचर को इल्म हो कि हाउ स्टूडेंट्स लर्न इफेक्टिवली, व्हाट स्ट्रेटजीज वर्क बेस्ट फॉर लर्निंग, हाउ लर्निंग हैपेंस इन द क्लासरूम। कंटेंट नॉलेज, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज और प्रोसीजरल नॉलेज, ये 3 किस्म के नॉलेज इंतहाई जरूरी हैं जो हर किस्म के टीचर को आने चाहिए। पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान का टीचर कंटेंट नॉलेज पर भी अबूर नहीं रखता। पाकिस्तान का टीचर प्रोसीजरल नॉलेज और कंटेंट पेडागोजिकल नॉलेज, इन दोनों से वो बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है। अभी मैं गुज़श्ता कुछ सालों से ग्लोबल मोंटेसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज और प्रोसीजरल नॉलेज अपने ट्रेन द ट्रेनर के जरिए मैं इस गैप को फिल अप करने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं ममनून हूं ग्लोबल मोंटेसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कि इन्होंने मुझे जगह दी कि मैं पाकिस्तान में अपने जो उस्ताज़ा किराम हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, मैं वहाँ समर में वहाँ जाके इनके प्लेटफॉर्म से कुछ वॉलंटरी वर्कशॉप्स हैं, कुछ ट्रेनिंग सेशंस हैं, 2-2 दिन के, 4-4 दिन के, 3-3 दिन के, वो मैं इनको ऑफर करता हूँ।
تو یہ ایک میرے تئیں ایک میری ایفرٹ ہے کہ میں اس کو کر رہا ہوں. ایک اور چیز میں بیان کرتا چلوں کہ وہ طلبہ جو اس وقت جن کو انگلش، اردو، پاکستان سٹڈیز، اسلامیات وغیرہ بغیر ٹیسٹنگ کے ان کو پروموٹ کیا گیا ہے، میں نے اپنے اسی ادارے کو گلوبل مونٹیسری کوچنگ انسٹیٹیوٹ کو ڈائریکشن دی ہے کہ آپ ایمرجنسی بیس پر ایک پروگرام انٹروڈیوس کروائیں اور ان طلبہ کو جو یہ اب دیکھیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نے ڈیمانڈ کر دی ہے کہ آپ انگلش، اسلامیات، اردو، پاک سٹڈیز یہ آپ ایڈمیشن ٹیسٹ کا حصہ ہیں، اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے دیکھے دوسری یونیورسٹیاں بھی سٹارٹ کر دیں گی. تو میں نے گلوبل مونٹیسری کوچنگ انسٹیٹیوٹ لاہور کو یہ ڈائریکشن دی ہیں کہ آپ ایمرجنسی بیس پر کام کریں اور اس گیپ کو فل اپ کرنے کے لیے فوری طور پر کچھ کورسز آپ ڈیزائن کریں اور لوگوں کو آپ ڈیلیور کریں تاکہ جن بچوں میں یہ گیپ رہ گیا ہے وہ اس کو فل اپ کر سکیں. تو اپنے تئیں ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. جی بیٹا. جی سر, teachers are also human beings and they face many challenges on daily basis. ہو سکتا ہے انہیں بھی کبھی emotional stress ہو. It may be that they feel down sometime and کبھی وہ prepared نہ ہو. تو ان کے لیے ہمارے سسٹم میں کتنا ریلیف ہے اینڈ ٹیچرس ٹریننگ میں ان کو یہ چیزیں ٹیکل کرنا کیسے سکھائی جاتی ہیں, ان کو کیا ٹپس دی جاتی ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں جی, بینگ ہیومن ہمیں بھی ایموشنل سٹریس بھی ہوتا ہے, لیکن میں عرض کرتا چلوں کہ ٹیچنگ از نتھنگ بٹ پیشنس. آپ یقین کریں کہ ماشاءاللہ آپ کے پاپا بھی میرے کولیگ ہیں, وہ بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر اسلم سپرا صاحب بہت ہائی پروفائل ہے ان کا بھی ماشاءاللہ, وہ بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ میں جب سے سعودی عرب میں کام کرنے کے لیے آیا ہوں میں کبھی بیمار نہیں ہوا. بیمار ہوں میں نے کبھی کام سے چھٹی نہیں کی. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ ڈیڈیکیشن اپنی جگہ پر, لیکن سعودی عرب کی پالیسی بھی ہم سے کام لیتی ہے, سعودی عرب کا سسٹم بھی ہم سے کام لیتا ہے. میں اگر ایک کلاس مس کروں تو اس کے لیے جو میک اپ کلاس کے لیے مجھے جتنے جتن کرنے پڑیں گے تو میں بہتر سمجھتا ہوں کہ میں 104 بخار میں بھی جا کے کلاس پڑھا لوں. مجھے اس وقت کوئی سٹریس, مجھے اس وقت کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی جب مجھے پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے آج ایک کلاس مس کی تو اس کو میک اپ کلاس مجھے لینی ہی لینی ہے, اور اس کے لیے مجھے کتنی پرمیشنز کی ضرورت ہے, کہاں کون سی کاغذی کاروائی پوری کرنی ہے, ایک اسٹوڈنٹ سے اس کا کانسنٹ لینا ہے, مجھے یہ میک اپ کلاس بہر صورت لینی ہے. تو میں اس ساری خجل خرابی سے بچنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں جا کے کلاس میں پڑھا دوں, میں اپنا آج کا کام آج کمپلیٹ کر لوں. مجھ سے اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ دنیا کے جو کامیاب ملک ہیں وہاں اگر ان کے شعبوں میں دیکھیں تو پاکستانی ہی کسی نہ کسی کامیابی کے پیچھے ہوتا ہے. پاکستان میں ایسا کیوں نہیں؟ پاکستان میں ایسا کیوں نہیں؟ پاکستان میں کیوں تباہی پھر رہی ہے؟ کیوں ادارے تباہ ہیں؟ تو میں اس کا جواب اصل میں یہ دیتا ہوں کہ ہم جو پاکستانی ہیں, ہم بیرون ملک ہم کام کرتے نہیں, ہم سے کام لیا جاتا ہے. یہ ان کی پالیسیز, یہ ان کی پالیسیز, ان کی پلاننگ, وہ ہمارا ورتھ جانتے ہیں. یہ لوگ جانتے ہیں کہ کس بندے سے کس فیلڈ میں کتنا کام لینا ہے, یہ پورا ادراک رکھتے ہیں. تو ہم کام کرتے نہیں, ہم سے کام لیا جاتا ہے. پاکستان میں پالیسی ہی کوئی نہیں, جہاں ہے وہاں ناقص ہے. تو میں اپنے پوائنٹ کی طرف واپس آتا ہوں کہ اسکولوں کو بھی کمپیشنیٹ گراؤنڈ پر کائنڈنس دکھانی چاہیے ٹیچرز کے ساتھ کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں یہ بھی انسان ہیں, ان کو کوئی گھریلو مسئلہ ہو سکتا ہے, ان کی کوئی فیملی ٹربل ہو سکتی ہے. تو اگر کسی دن کوئی ٹیچر کسی جینوئن ریزن کی وجہ سے کلاس نہ لے سکا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ کمپیشنیٹ گراؤنڈ پر اس کے ساتھ رعایت برتنی چاہیے اور ٹیچر کو تھوڑی سپیس دینی چاہیے. میں ڈیفینیٹلی اس کے حق میں ہوں
کہ ٹیچر کو اسپیس دینی چاہیے. ایسی پالیسی بنانی چاہیے جو ٹیچر فرینڈلی ہو, جہاں ٹیچر خوش ہوگا, جہاں ٹیچر خوشحال ہوگا, جہاں ٹیچر پر بوجھ کم ہوگا, جہاں ٹیچر اور ایڈمنسٹریٹر میں گیپ کم ہوگا, وہاں تعلیم اور تعلم, درس اور تدریس آسان طریقے سے جو ہے وہ مطلب انجام پائیں گے. جہاں ٹیچر اور ایڈمنسٹریٹر میں گیپ ہوگا, وہاں پہ ٹیچر اپنی بات نہیں بیان کر سکے گا, یا ٹیچر کو ایک مجرم کی حیثیت میں دیکھا جائے گا. میں سمجھتا ہوں وہاں پر تعلیم نہیں, بس ایک میکینیکل پریکٹس ہے آف کمنگ اینڈ گوئنگ. تو میں ٹیچر کے حق میں یہ بات کروں گا کہ ٹیچر کو سپیس دینی چاہیے, ٹیچر کو سنا جانا چاہیے, اور ٹیچر کو بھی پالیسی میکنگ میں بالکل ایک رول دینا چاہیے کہ کریکولم ڈیولپمنٹ ہو یا کوئی بھی اور پالیسی ہو, وہ جب تک ٹیچر موجود نہ ہو, ٹیچر کی موجودگی کے بغیر کوئی پالیسی نہیں بنانی چاہیے, کیونکہ یہی اصل میں میدان کے کھلاڑی ہیں, یہی اصل میں وہ فوجی ہیں جو محاذ جنگ پر فرنٹ لائن میں ہیں. تو جب آپ فرنٹ لائن کے سولجر کو فرنٹ سے آپ باہر نکال دیں گے تو آپ کا کوئی بھی ڈیسیژن کارگر ثابت نہیں ہوگا. بالکل سر, ابھی کچھ دنوں پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی اسکول لیول کی, جس میں ایک مونٹیسری کلاس روم تھا, اور کلاس روم کے انٹرنس پہ ٹیچر کھڑی تھی, اینڈ there were many options given to the children کہ how he wants to be welcomed, how he wants himself to be welcomed, whether he wants the teacher to dance, or whether he wants to hug his teacher, whether he wants to shake hand with his teacher. یعنی اس ویڈیو میں یہ دکھایا گیا کہ how teachers put in efforts to preserve the personality of a child, how they preserve the self-respect of a child, and how they make the child feel important. تو سر my question is کہ ایسے کون سے اقدامات کو ہمیں اپنے سسٹم کا حصہ بنانا چاہیے کہ جس سے پرائمری لیول پر ہی بچے کی پرسنالٹی کو پرزرو کیا جا سکے؟ جی بالکل, میں عرض کرتا ہوں, میرا موٹو ہے ٹیچ ود لو, گائیڈ ود کائنڈنس. آپ کے سامنے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو کہ معلم عظیم ہے, ان کا اسوہ حسنہ موجود ہے. آپ رحمت للعالمین ہیں, آپ ہیں ہی رحمت. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پیشہ یہ نبوی پیشہ ہے, یہ رسولوں اور پیغمبروں والا پیشہ ہے, تو اگر آپ میں رحمت نہیں, آپ میں مہربانی نہیں, آپ میں اثار نہیں, تو آپ کلیم نہیں کر سکتے کہ آپ ایک پیغمبرانہ پیشے کو آگے لے کے چل رہے ہیں. بچوں کے ساتھ خصوصی طور پر جب کوئی بچہ غلطی کرے تو ٹیچر اس کی کریکشن کرتا ہے. جب کوئی بچہ امتحان میں وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس پروڈیوس نہ کر سکے تو میں ایز اے ٹیچر اس کو بتاتا ہوں کہ کمی کہاں تھی, میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں. لیکن جب کوئی بچہ کلاس میں مس بیہیو کرے تو میں اس کو سزا کیوں دیتا ہوں؟ میں اس وقت اس کو پڑھاتا کیوں نہیں؟ میں اس وقت اس کی رہنمائی کیوں نہیں کرتا؟ یہ جو بچے ہیں میری قوم کے بچے, خوبصورت بچے ہیں ہمارے, ذہین بچے ہیں ہمارے, ٹیلنٹڈ بچے ہیں ہمارے. یقین کریں, میں جب صبح اپنے یہاں کبھی کوئی اپنا ویڈیو دیکھتا ہوں, صبح بچے ماں نے تیار کر کے خوبصورت منہ دھلا کے خوبصورت چہروں کے ساتھ, شائننگ فیسز کے ساتھ, ان کی چمک دمک دیکھ رہا ہوتا ہوں, خوبصورت چھوٹی چھوٹی ٹائیاں لگا کے خوبصورت سے بیگ پکڑ کے اسکولوں کو جا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ آگے کیا ان کو ملنا ہے تو وہ مجھے افسوس ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ رحمت ہے, ٹیچنگ رحمت ہے. Teach them with love and guide them with kindness. اور مجھے امید ہے کہ بے شمار ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں وہ ڈیفینیٹلی رحمت والا معاملہ ہی کرتے ہیں,
لیکن کالجز اور یونیورسٹی لیول پر میں آپ سے معذرت چاہوں گا کہ ایسا رویہ نہیں ہے. کالجز اور یونیورسٹی کے طلباء کے ساتھ ہمارے ٹیچر کا جو ایک رویہ ہے وہ بہت ہی غلط ہے اور وہ ہارش ہے. اور کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم میں طالب علم کی کوئی سے نہیں, طالب علم کی کوئی جگہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک سبمسو روبوٹ بن کے بیٹھا رہے, بس یس مین کے طور پر سنتا رہے, دیٹس آل, جو کہ ٹرو ایجوکیشن نہیں ہے. ٹرو ایجوکیشن نہیں ہے. میں آپ کی وساطت سے ایک اور چھوٹا سا نقطہ بیان کرتا چلوں, آپ حیران رہ جائیں گے. پاکستان میں کہیں بھی ٹیچنگ نہیں ہو رہی. آپ حیران ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پاکستان میں کہیں بھی ٹیچنگ نہیں ہے. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ٹیچر کلاس میں آتا ہے, یہ میرا فوکس اس وقت کالج اور یونیورسٹی لیول ہے. ٹیچر کلاس میں آتا ہے, open your books to page number 30, read the paragraph and answer the questions given below, or after 5 minutes, okay, question number 1, what's the right answer, A, B or C? Okay, Aslam, what is the answer? Afzal, question number 3, A, B or C? This is not teaching, this is instruction. This is instruction. Yes. وہ جیسے آپ چائے بناتے ہیں, پانی ابال لو, بچے نے ابال لیا, اب اس میں ٹی بیگ پھینک دو, اس نے ٹی بیگ پھینک دیا, اب اس کو ابلنے دو, رنگ نکلنے دو, بچے نے نکال دیا, اب اس میں دودھ پھینکو, دودھ ڈال دیا. یہ کیا ہے؟ اٹس ناٹ ٹیچنگ, اٹس انسٹرکشن. انسٹرکشن کیا ہے؟ جو ٹیچر طالب علم کی زبان میں آئیڈیا رکھتا ہے اسی کو اس کو فورس کرتا ہے کہ یہ ایز اٹ از ریپروڈیوس کر دے. یہی انٹر اور میٹرک میں چل رہا ہے. جو پڑھایا کتاب سے ہی سوال اٹھا کے دے دیا. ٹیچنگ کیا ہے؟ ٹیچنگ از اے وے آف نیو ڈسکوری. ٹیچنگ از ریزننگ. ٹیچنگ از کوسچننگ. ٹیچنگ از آرگیوئنگ. ٹیچنگ از ڈیبیٹنگ. The focus is on imagination, not memory. جو instructional method پاکستان میں ہے, the focus is memory. لیکن جو true teaching ہے اس کا focus کیا ہونا چاہیے؟ imagination. جب بچے کی imagination آپ rich کرتے ہیں, دیکھیں بچہ new ideas, new concepts کو reproduce کرے گا. تو teaching کیا ہے؟ new discovery, innovation, نیو نالج, کنسٹرکشن آف نالج. جب آپ کہیں بچے کو کہ ڈو ایز ڈائریکٹڈ, آنسر دا فالوئنگ کوسچنز. ٹرو ٹیچنگ از ناٹ ٹو ہیلپ اسٹوڈنٹس سیک دا رائٹ آنسر. میری بات یہ بڑے غور طلب سننے والی ہے. ٹرو ٹیچنگ از ناٹ ٹو ہیلپ اسٹوڈنٹس فائنڈ آؤٹ دا رائٹ آنسر. True teaching is to enable our students to ask the right questions at the right time. یہ true teaching ہے. اب آپ دیکھ لیں پاکستان میں انسٹرکشن ہے یا ٹیچنگ ہے. جی, over to you. Sir, you're absolutely right. ہمارے پاکستان میں I guess instruction ہے. And sir, this was such a fruitful discussion. میں نے اتنا enjoy کیا کہ time کا بھی پتہ نہیں چلا. And I still have many questions with me left, but due to shortage of time, we will have to end this. But taking advantage of your affection towards me, sir, because tomorrow is also a weekend, تو میں آپ سے request کروں گی کہ کل بھی اسی time پہ اگر آپ ہمیں join کریں, so we can continue this discussion. جی ٹھیک ہے, میں حاضر ہوں انشاءاللہ. آپ کے جتنے سوالات باقی ہیں انشاءاللہ کل ہم 4 بجے اسی پلیٹ فارم سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ ابھی آپ خود ایک FSC کی طالبہ ہیں اور حال ہی میں آپ کا بھی رزلٹ آیا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا رزلٹ ہے اور آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کالم نویس بھی ہیں, آپ شاعرہ بھی ہیں اور ایک کثیر الجہتی شخصیت آپ رکھتی ہیں.
اور مجھے سب سے زیادہ Sir, خوشی thank you یہ so much. ہوئی I'm really honored مجھے and سب I'm سے really زیادہ خوشی grateful to یہ you. ہوئی کہ جی آپ اس سر، آپ چھوٹی جیسے سی عمر میں ٹیچرز کی جی طرف سے اس طرح کے الفاظ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو مل جائیں تو یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے. اینڈ آئی ایم ریئلی ریئلی گریٹفل ٹو یو. جی مائی پلیجر اینڈ بیٹا. تمام دیکھنے والوں کا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ جیسے اپنے ینگسٹرز کو میں فیلڈ میں دیکھتا ہوں. آپ جتنی ایکٹیو ہیں, قومی مسائل پر آپ کے کالمز آتے ہیں, اور اسی طریقہ سے حالات حاضرہ پر بھی آپ کی گہری نظر ہے. آپ شاعرہ بھی ہیں اور شاعری کے ذریعے سے بھی آپ ایک رچ امیجنیشن رکھتی ہیں. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو بھی, اور میں مبارکباد بھی پیش کرتا تھینک یو ہوں سو ڈاکٹر مچ. اسلم چپرا صاحب کو کہ ماشاءاللہ انہوں نے آپ کی تربیت جس طریقے سے کی ہے. مجھے فخر ہے بیٹا آپ پر, اور آپ بھی ایک پاکستان کا بہت روشن چہرہ ہو. Thank you so much, sir. I'm really grateful to you once again. Thank you for being here and giving me your precious time. And تمام دیکھنے والوں کا بھی بہت بہت شکریہ. امید ہے آپ نے اس fruitful discussion سے میری طرح بہت کچھ سیکھا ہوگا. اور کل تک کے سیشن کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.